तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर कलाम का मुताला कर रहे हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले हमने पैदाइश से इसका आगाज़ किया था और अब पुराने अहदनामे की कुतब में हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं। अभी हम पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से आज हम इसकी 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। अगर आप गुज़िश्ता तमाम कुतब का मुताला करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.biblemutalaa.com पर जाएं। वहां आप हमारी पुरानी तमाम एक साथ डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं और आप कभी भी अपने सवाल अरसाल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई यूसुफ। आपका शुक्रिया। दरअसल जिस तरह गुज़िश्ता किस्त में आपने बाइबल मुक़द्दस के मुतल्लिक बयान किया, आज हमारे सामने चैलेंज है कि अदब के साथ बाइबल मुक़द्दस के हजूर खड़े हों। अगर हम कुछ हिस्सों को नहीं समझ सकते तो हम पाक रूह के पास जाएं और कहें कि हमारे जहन को खोल और मुनव्वर कर। तो खुदावंद हमें सिखाएगा। हम हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस में से नए अजायब देखते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने पहली 4 आयात का मुताला किया और आपने हमें टिड्डियों के गौल की आफत के मुतल्लिक बताया जी कि वो किस तरह हुआ। ये गैर कौमों के वक्त के मुतल्लिक है। हर दौर एक बादशाही को जाहिर करता है। आपने बखूबी इसको बयान किया। अब हम 5वीं आयत से मुताला करेंगे। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। ऐ मतवालो जागो और मातम करो, ऐ मैनोशी करने वालों नई मै के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। उनकी डालियां सफ़ेद निकल आईं। ये अल्फाज मतवालों के लिए हैं। जागो और मातम करो, इसकी वजह बताएं भाई यूसुफ। लफ्ज़ मतवालों का एक इखलाकी मानी है और मैं कहूँगा कि इसके लफ्ज़ी मानी भी हैं और इसके इखलाकी मानी लुका 21 में भी वाज़े तौर पर बयान है। जी। मसीह ने फरमाया, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों में सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह आ पड़ेगा जब इंसान खुदावन की आवाज़ को अनसुना करता है। वो नशाबाज की मानिंद है जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता और बाबल के बादशाह के आखिरी अयाम में वो नशे में था। उसको किसी बात का ध्यान ना था और मुझे डर है कि खुदा के लोग बेशक वो नशा नहीं करते, पर वो दुनिया के मामलात और फिक्रों में पढ़कर खुदा से दूर हो जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए वो कहता है कि खबरदार रहो, जागो और मातम करो। और इस बाब में रोने और मातम करने को खास तौर पर बयान किया गया है। ठीक है। 6ठी आयत में एक जोरावर कौम का जिक्र हुआ जो खुदा की कौम के खिलाफ चढ़ आई। लिखा है, क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोर आवर और बेशुमार हैं।
ان کے دانت شیر ببر کیسے ہیں، ان کی دھاڑیں شیرنی کیسی ہیں، انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا۔ یہ دشمن کون ہے جو ان کے خلاف چڑھ آئے؟ جی، یہ ٹڈیوں کی قوم ہے، اور میں کہوں گا کہ یقیناً یہ اخلاقی تشبیہ ہے۔ مثلاً ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جس قوم کا کوئی بادشاہ نہیں، ان کا بادشاہ خداوند ہے اور وہی ان کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، جی اس لیے اس نے انہیں ایک مضبوط قوم کہا۔ بے شک جب ٹڈیوں کا غول آتا ہے تو آسمان بھی دکھائی نہیں دیتا، ان کی تعداد کی وجہ سے ہمیں آسمان بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ پاتا، اور ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں، اسی لیے لکھا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تشبیہ ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی ہری فصل پر ٹڈیوں کا غول آتا ہے تو اسے 15 منٹ میں چٹ کر دیتا ہے۔ ٹڈیاں صرف 15 منٹ میں سب چٹ کر دیتی ہیں، اور میں کہوں گا کہ کون ان کا سامنا کر سکتا ہے، اور اس لیے ان پر بہت زیادہ سپرے استعمال کیے جاتے ہیں، پر وہ کسی بھی فصل کو 15 منٹ میں تباہ کر سکتی ہیں۔ ان کے دانت شیر کی طرح ہوتے ہیں، صحیح۔ شیر ببر کے سے دانت۔ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے۔ یہاں پر خداوند نے بنی اسرائیل کی قوم کی حالت کو بیان کیا، ان کو انجیر کے درخت اور پاکستان کہا۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بنی اسرائیل کے لیے ان تشبیہات کا استعمال کیوں ہوا، تو خداوند کے الفاظ واضح ہیں کہ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درخت کو توڑ ڈالا۔ ٹھیک ہے، 8ویں آیت ہے، تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ نظر کی قربانی اور تپاون خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ خداون کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ بھائی یوسف ہمیں بتائیے، اس نے دنیا کے لیے دلہن کا لفظ کیوں لکھا؟ ماتم کرنے والی دلہن، یعنی سب سے بڑا دکھ دلہن کے لیے کہ اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ماتم کرے، یہ ہیبت ناک ہے۔ ایک دلہن کا بیاہ ہو اور وہ اپنے شوہر کو شروع میں ہی کھو دے، تو ایسی دلہن کیا کر ماتم۔ سکتی ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹوڑ کر ماتم کرتی ہے، اس کی جوانی میں اس کا شوہر مر گیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ رفاقت رکھ پائی، نہ اس کے ساتھ وقت گزار پائی۔ دلہن کی خوشی ماتم میں بدل گئی، اور خداوند نے، میں کہوں گا کہ کئی بار اس کو تمثیلوں کے ساتھ بیان کیا۔ مثلا زکریا کے 12ویں باب میں لکھا ہے وہ اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسے کوئی اپنے ایک لوتے کے لیے کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے پلوٹے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنے پلوٹے پر یا دلہن یا اپنے شوہر پر ماتم کرتی ہے تو جی اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ کس حالت میں ہوں گے۔ اور اسی طرح میں کہوں گا کہ توبہ بھی پورے دل سے ہونی چاہیے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 9ویں آیت میں مرقوم ہے، نظر کی قربانی اور تپاون خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ یہاں نظر کی قربانی اور تپاون کے لیے لکھا ہے۔ بھائی یوسف، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب لوگ ٹڈیوں کے غول کی وجہ سے برباد ہوئے تو قربانیاں نہ لا سکے، اور آپ جانتے ہیں کہ کاہن کا گزارا انہی قربانیوں سے ہوتا تھا، اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو قربانیاں کیسے کرتے؟ اور جی اسی لیے کاہنوں نے خداوند کے حضور ماتم کیا۔ کھیت اجڑ گئے، زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا، نئی میں ختم ہو گئی اور روغن ضائع ہو گیا۔ اے کسانوں جہالت اٹھاؤ، اے پاکستان کے باغبانوں ماتم کرو، کیونکہ گیہوں اور جو اور میدان کے تیار کھیت برباد ہوں گے۔ حبقوق 3 میں لکھا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت پھل جی نہ لائے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طبیلوں میں مویشی نہ ہوں، یعنی سب کچھ خشک ہوا، اور اگر ہماری رفاقت خداوند کے ساتھ ہو تو ہم خوش رہ سکتے ہیں، اور یہی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں 12ویں آیت تک پاکستان اور فصل کے تباہ ہونے کا بیان ہے، اس کا اثر سب پر ہوا۔ بھائی یوسف، اب میں 13ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اے کاہنوں کمرے کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واویلا کرو، اے میرے خادموں خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ 14ویں آیت ہے، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ ہم روزے کے بارے میں
بہت کچھ سنتے ہیں. لوگ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی روح سے روزہ کیا ہے جو خدا کو قبول ہو. روزہ کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں خداوند نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا سوائے کفارے کے دن پر، صحیح. صرف اس دن پر۔ جب آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو آپ یہ جانیں گے کہ خداوند کے لوگ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، پر وہ ہر سال کا مخصوص دن نہیں تھا۔ جب کچھ ہوتا تھا اور وہ پریشان یا پھر مصیبت میں ہوتے تھے اور خداوند کے پاس جانا چاہتے تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ جی. ایک مثال آستر کی کتاب میں سے یہودیوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری ہوا تھا۔ تب مردکی اور آستر نے کیا کیا؟ انہوں نے خداوند کے حضور روزہ رکھا تھا۔ خداوند نے اس کا جواب دیا اور ان کو بچایا۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ ہر سال اس دن پر روزہ رکھ کر خداوند کا شکر ادا کریں؟ یعنی انہوں نے مصیبت سے بچنے کے لیے خدا سے درخواست کی اور خداوند نے ان کو بچایا۔ کیا وہ اس سے دوبارہ مانگیں گے تاکہ وہ خداوند کا شکر ادا کریں؟ بہت بار روزے کا دن کسی قوم کی پریشانی یا پھر کسی خاندان کی مشکلات سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم خطرے میں ہے تو بہت حد تک ممکن ہے، جیسے قضات کی کتاب کے آخر میں انہوں نے روزہ رکھا، یا جیسے عزرا کے ایام میں، آستر کے ایام میں اور پھر یہوسفت کے ایام میں سب نے روزہ رکھا۔ وہ مصیبت میں خداوند سے رحم کی فریاد کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر اس میں پناہ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر کے حالات داؤد کے گھر کی مانند ہوں، جب خداوند نے اس کے بیٹوں کو مرض میں مبتلا کیا وہ مرنے کو تھا اور داؤد نے 7 دن روزہ رکھا، اسے امید تھی، لیکن تبھی اس نے کھانا کھایا اور لوگ حیران ہوئے اور لوگوں نے یہ کہا کہ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا، اور جب وہ مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے سوچا کہ کیا جانے کہ خدا کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب وہ مر گیا ہے، کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ سو روزہ تب ہے جب حالات ایسے ہو جائیں جب روزے کی بہت ضرورت ہو، اور شکر گزاری کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی دن یا وقت کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ جب ہمیں خداوند کی نزدیکی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہو، خاندان میں ذاتی یا ملکی حالات ایسے ہوں کہ اس کی ضرورت ہو تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا شکستہ دلوں کو جواب دیتا ہے جو خاکساری کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ روزہ سال کے مخصوص دنوں تک محدود نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ خدا کے کلام میں سال کے کسی بھی وقت پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بالکل، بلکہ اس کا تعلق خدا کی نزدیکی حاصل کرنے سے ہے تاکہ آپ کی ذاتی یا اجتماعی مشکل کا جو حل ہے وہ نکل سکے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا روزے میں کچھ مخصوص چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے اور کیا باقیوں کی ممانعت ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کلام مقدس سے نہیں، کیونکہ کلام مقدس کی روح سے روزے کا مطلب ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں تو اس میں پانی بھی نہیں پینا ہے، اور ہم یہ آستر اور یونا کی کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یونا کی صحیح۔ کتاب میں جانوروں نے بھی نہ کھایا نہ پیا، کیونکہ ساری قوم نے توبہ کی، غیر قوم والوں نے بھی، اور انہوں نے جانا کہ جب کوئی اپنی مصیبت خداوند کے پاس لے کر جائے تو خداوند ان کو جواب دیتا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا روزہ رکھیں، نہ انسان نہ حیوان کسی نے کچھ نہ کھایا جب تک کہ خدا کا غضب ٹل نہ گیا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ دانیل نے شاہی کھانا نہ کھایا، ساگ پات کھایا۔ کچھ لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ کیا دانیل پہلے باب میں بابل میں اس کی حالت روزے کو ظاہر کرتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ناپاک کھانا کھانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، اور آج لوگ اس کو شیر کہتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے کچھ لوگ حلال کھانا کھاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سور نہیں کھاتے۔ یہودیوں کے لیے یہ ممانعت ہے، اور اسی لیے یہودی سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ بابل میں وہ کھایا جاتا تھا، پر دانیل خداوند کی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سور کا نہیں گائے کا گوشت کھاؤں گا، بلکہ یہ کہ میں ساگ پات کھاؤں گا، کیونکہ ساگ پات اور سبزیوں کو کھانے میں اس کو کوئی بھی پریشانی یا پھر کوئی بھی مشکل ہرگز نہ تھی، صحیح۔ تاکہ وہ احبار کے 11ویں باب میں درج احکامات کی بخوبی پیروی کر سکے
وہ شریعت پر چلنا چاہتا تھا۔ لہٰذا روزے کا کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے کہ سال کے مخصوص دن پر روزہ رکھنا لازم ہے، اور یہ آپ خود یا سب مل کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ خدا کے سامنے اپنی مصیبت لے کر آپ حاضر ہوں، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھیں۔ روزہ یعنی کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس میں کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ پھل کھا کر آپ روٹی نہ کھائیں، بلکہ یہ خدا کے سامنے شکستہ دلی کی حالت کا بیان ہے کہ جب تک خداوند میری دعا کا جواب نہیں دیتا، میں خاکساری کے ساتھ اس کے حضور نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کر خدا سے درخواست کر سکتے ہیں اور ان کی درخواست پوری ہو سکتی ہے، چاہے پھر وہ ان کی عیش و عشرت کے لیے ہو۔ اس کے برعکس جب آپ روزہ رکھیں تو آپ خداوند سے کہیں، اے خدا، میں اس لائق ہرگز نہیں کہ کوئی بھی اچھی چیز کو حاصل کر سکوں۔ میں تیرے حضور آتا ہوں، اور اے خداوند، یہ میرا استحقاق نہیں، میں ناچیز ہوں اور مجھے تیرا رحم چاہیے۔ اور ایسی شکستہ روح خداوند سے برکت پاتی ہے۔ جب انسان خاکسار ہو کے خدا سے مانگتا ہے تو خداوند سے برکت پاتا ہے۔ بھائی یوسف لکھا ہے کہ مقدس مجلس فراہم کرو، یہ دعا سے منسلک ہے۔ خدا کے سامنے شکستہ دل ہو کر روزے کی حالت میں دعا کرنا۔ لیکن اگر میں سارا دن ٹی وی دیکھوں اور دوستوں سے باتیں کروں اور میں روزمرہ کے اپنے کام کروں جو میں عام طور پر کرتا ہوں، تو اس کو روزہ نہیں کہتے۔ روزے میں خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاریں۔ جی، اکثر روزے کے ساتھ دعا ہوتی ہے، صحیح۔ اور یہ قسم ایسی ہے جو روزے کے سوا نہیں نکل سکتی۔ اور جب ہم روزہ رکھیں تو ضرور ہے کہ اس روزے میں ہم خداوند کی پرستش کریں اور اس مسئلے کے لیے دعا کریں، اور خداوند اپنے خدا سے اپنے لیے رحم مانگے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں۔ جنگ عظیم دوئم کے دوران دو غیر ایماندار دوست ایک دوسرے سے ایک پب میں ملتے اور شراب پیتے تھے۔ پھر ایک دن وہ گرجا گھر میں ملے۔ ایک نے کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ گرجا گھر جاتے ہیں۔ اس کے دوست نے کہا، میں نہیں جاتا، یہ پہلی مرتبہ ہے اور میں نے سوچا یہ گرجا گھر جانے کا صحیح وقت ہے۔ عزیزو، اکثر مصیبت کے وقت ہم خدا کی طرف آتے ہیں۔ بس لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا سے منت کی۔ خدا رحیم اور شفیق ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ ہمارا خدا بھلا ہے۔ لوگ اپنے مشکل وقت میں خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا ان کی سنتا ہے، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ قدیم لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا ان کو خدا کے نزدیک لے جاتا ہے؟ قدیم لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا ان کو خدا کے نزدیک لے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ خدا نے ان کو صرف کفارے کے دن پر سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ پھر ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت کس طرح محسوس ہوئی؟ میرے جواب کے دو پہلو ہیں۔ پرانے عہد نامے کے کسی حکم میں دعا کا نہیں لکھا، تو بھی پیدائش کی کتاب میں مرد خدا دعا کرنے والے تھے، اور کسی نے انہیں دعا کرنے کو نہیں کہا، لیکن ہماری نئی فطرت ہمیں خداوند میں پناہ لینے کو کہتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ غیر قوم والے بھی اس سے واقف ہیں۔ نینوا کے لوگوں کو کس نے کہا کہ روزہ رکھ کر توبہ کریں اور دعا کریں؟ وہ جانتے تھے کہ خدا شکستہ دلوں کو جواب دیتا ہے، سو انہوں نے روزہ رکھا۔ اور جبکہ میں کہوں گا کہ نینوا کے لوگ اس حقیقت سے واقف تھے، تو خدا کے لوگ اور خاص کر کے خدا کے نبی جانتے تھے کہ خدا خاکساروں اور شکستہ دلوں پر اپنا رحم کرتا اور ان کو ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، 15ویں آیت سے آگے اس دن کے لیے لکھا ہے، اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ خداوند کا روز، ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیے کہ خداوند کے روز سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے، خداوند کا روز، جب خداوند عدالت کرے گا پھر وہ برکت دے گا۔ یہ بائبل مقدس کے کسی اور روز کی طرح ہے، اس کی صبح اور شام ہے۔
خدا کے روز کی شام تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہوگا، یہ بدترین دن ہوگا، مشکل ترین دن ہوگا، اور اسی لیے لکھا ہے کہ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا، ہلاکت آئے گی۔ پر خداوند کے روز کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں سے شفا ہوگی۔ یہ انسانیت کا خوش ترین دن ہوگا اور مسیح بادشاہی کرے گا۔ زکریا 14:9 میں لکھا ہے کہ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ سو خداوند کے دن کا تاریخ حصہ موجود ہے، اور ایک روشن حصہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسانیت کے بدترین دن پر بڑی مصیبت ہوگی اور بہترین دن پر مسیح بادشاہی کرے گا، اور یہ خداوند کے روز کے دن اور رات ہیں۔ بھائی یوسف، میرا ایک سوال ہے اور مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم نے سیکھا کہ خداوند کا روز کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہفتے کے وسط میں شروع ہوگا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص ظاہر نہ ہو۔ ہر دور میں انسان کی تاریخ میں ہم خداوند کے لوگوں کے خلاف اس کی عدالت کو خداوند کے روز کی جھلک کہہ سکتے ہیں۔ مطلب جب وہ اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا، یہاں عدالت ہے کیونکہ ٹڈیوں کے غول نے ان کی فصل تباہ کی۔ کیا یہ خداوند کے روز کی جھلک ہے؟ اس میں کچھ خصوصیات موجود ہیں جو وقت پورا ہونے پر اس ہلاکت کے روز موجود ہوں گی جب عدالت ہوگی، اور یہ ہمیں اس کی جھلک دکھاتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ ہر مخلص شخص میں مسیح کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر ظالم بے دین اور حیوان اور جھوٹے نبی کی جھلک ہے، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اسی لیے ہم بائبل مقدس میں آنے والی چیزوں کا عکس واضح دیکھتے ہیں جو کلیسیا کے بعد ظاہر ہوں گی۔ پھر 16ویں آیت سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا بیان ہے جو مصیبت کے روز اور خداوند کے روز پر ہوگا۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں بتائیے کہ جو خداوند کے روز کی جھلک ہے، تاریخی لحاظ سے اس روز کیا کیا ہوگا؟ جی، ہم نے دیکھا کہ یویل نے 3 مراحل کا بیان کیا۔ وہاں آفت آئی اور ٹڈیوں کے غول نے فصل کو تباہ کیا، یہ پہلے باب کا موضوع ہے، اور لکھا ہے بیج ڈھیلیوں کے نیچے سڑ گیا اور غلہ خانے خالی پڑے ہیں، کھتے توڑ ڈالے گئے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ ٹڈیاں آئیں اور انہوں نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مزید آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی، جیسے کہ بیج ڈھیلوں کے نیچے سڑ گیا، ڈھیلوں سے کیا مراد ہے؟ ڈھیلیاں یعنی مٹی، وہ مٹی جس کے اندر ہم بیج کو دباتے ہیں تاکہ وہ اگ جائے، بڑھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ غلہ خانہ خالی پڑے ہیں، جہاں پر غلہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ پھر مٹی کی ایک تہ جس کے نیچے بیج موجود ہوتا ہے تاکہ آگے اور پھل لائے۔ گلا، غلہ خانے خالی پڑے ہیں یعنی ان کے پاس اناج نہ رہا۔ یہ آفت کہاں سے آئی؟ وہاں ٹڈیاں آئیں اور سب کچھ چٹ کر دیا۔ اس نے باب کی شروعات میں لکھا کہ جو کچھ ٹڈیوں کے پہلے غول سے بچ گیا اسے دوسرا نگل گیا، یعنی پہلی بار جو کچھ بچا وہ دوسری بار ختم کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں غلہ ختم ہوا، کوئی فصل باقی نہ رہی، سب کچھ ختم ہوا۔ 19ویں آیت، اے خداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کیونکہ آگ نے بیابان کی چراگاہوں کو جلا دیا۔ ہم خداوند میں پناہ لینے کے بارے میں بات کریں گے بھائی یوسف۔ اے خداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں، کیا یہ اس کا حل ہے؟ خدا کا شکر ہو، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی صحیح۔ نے کہا کہ جب دشمن آپ کے گرد گھیرا تنگ کرے کہ آپ بچ نہ سکیں تو خدا آپ کے لیے راستہ بناتا ہے، خدا آسمان سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ خوش آمدید۔ آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے روزے کے متعلق سیکھا، کیا کوئی ہمیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ آج ہم نے سیکھا کہ روزہ سال کے کسی خاص وقت یا کسی خاص مخصوص کھانے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ مصیبت میں دعا کی حالت میں خداوند کے پاس آنا ہے۔ سال میں روزے کے لیے کوئی مخصوص دن یا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، پر اس کے دوران نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بلکہ خداوند سے دعا کریں اور اپنی پریشانی اسے بتائیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے خداوند کے روز کے بارے میں سیکھا۔
آپ میں سے کیا کوئی ہمیں اس کے متعلق بتا سکتا ہے؟ خداوند کا روز دانیل کے 70 ہفتوں کے وسط میں شروع ہوگا اور یہ 1000 سالہ بادشاہی تک رہے گا جب تک آسمان و زمین ختم ہو اور اس کی صبح اور شام موجود رہے۔ اس کی شام 3.5 سال کی ہے جبکہ اس کی صبح 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے۔ خداوند کے روز کی شام بڑی مصیبت کے دور کے آخری 3.5 سال ہے۔ یہ خداوند کے روز کی شام ہے، بالکل، اور صبح 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہے۔ جی ٹھیک ہے؟ صحیح۔ جب خدا کے لوگ مصیبت اور دکھ اور پریشانی سے گزرتے ہیں تو خدا کی عدالت اس کے روز کی عکاسی کرتی ہے، ایک جھلک دکھاتی ہے۔ جی بھائی یوسف، صحیح، ٹھیک ہے؟ بہترین۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، آپ خدا کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، اس باب میں روزہ رکھنے اور مقدس مجلس فراہم کرنے کی بات ہوئی۔ عزیزو، جب ہم ہر جگہ پر ناکام ہوں اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں تو خدا کی قدرت ہمارا اکلوتا سہارا ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ کسی بڑی چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ خداوند کے سامنے خاکسار بنے روزہ رکھ کر دعا کریں۔ یقین رکھیں جب ہم اپنی مشکل میں اس کے حضور جھکیں تو سر بلند کرتا ہے۔ سو عزیزو، روزہ رکھ کر دعا کیجئے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ جب آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو روزہ رکھ کر دعا کریں۔ جب آپ بیمار ہو روزہ رکھ کر دعا کریں۔ جب ملک پر مصیبت ہو روزہ رکھ کر دعا کریں۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں تو روزہ رکھ کر دعا کریں، کیونکہ میرے عزیزو، روزہ اور دعا ایک ہتھیار ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ حبيبي أياما لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔